हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। लाइव स्ट्रीम सेशन है ये, 12 बज चुके हैं दिन के। आप सबका ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त 1 घंटे का लाइव सेशन है और सुबह बाज़ लोगों ने तो शायद अभी नाश्ता किया होगा या नहीं किया होगा, तो ज़रा शेयर तो करें लाइव चैट में, कमेंट्स में, पता चले कौन कौन अभी अभी उठा है और किसे उठे देर हो गई है। तो मैंने ये सेशन आज इसलिए रखा है आप लोगों के साथ कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, मेरे बारे में आप लोगों को कुछ पता चल जाए और आप लोग भी अपने बारे में बता सकते हैं। लाइव चैट ऑन है, आप कमेंट्स लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई करूँगी और शायद मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछूँ तो आप उनके जवाब भी दे सकते हैं मुझे यहाँ पर। तो हम लोग मज़े की, आप लोग भी अपनी अचीवमेंट्स शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी अचीवमेंट्स और लाइफ जर्नी आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे लगा कि शायद ये बहुत ज़रूरी है लाइफ थीम्स विद फरिया हबीब के बाद के हम लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन सही से हो, आप लोगों को पता हो कि मेरा प्रोफेशनल जर्नी क्या रहा है और किस बेसिस पे मैंने ये चैनल आप सब लोगों के लिए ओपन किया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं किसी तरह से नॉलेज शेयरिंग कर सकूं, जितना थोड़ा सा नॉलेज एंड आयोटा ऑफ नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर सकूं। और फिर ये कि आप लोगों का के साथ हेल्दी डिस्कशंस हो सकेंगी, आप लोगों की जब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, आपके कमेंट्स यूट्यूब चैनल पर भी और यहाँ यूँ लाइव चैट्स में भी और अगले आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस में भी मेरे पास होंगे, तो उनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी, फूड फॉर थॉट भी मिलेगी और जाहिर है कि फिर इंसान का काम करने का हौसला बढ़ता रहता है जब पॉजिटिव लोग जो हैं वो साथ मिलकर चल रहे हों। तो इस सब के लिए आज का ये लाइव सेशन अरेंज किया है मैंने। आई होप इट गोज़ वेल एंड फाइन और आप जो है इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, लाइव चैट पे आएँ, मैं भी करूँगी, आप भी करें। तो देखते हैं हमारा ये 1 घंटा बड़ा अच्छा सा गुजरेगा। तो हमेशा से ऐसा रहा है कुछ कि कॉमिक स्ट्रिप्स और कार्टून्स वगैरह ये बड़ा अट्रैक्ट करते रहे हैं मुझे। वो उसका एक रीज़न एक मेन होता है, एक तो वो लाइट वे में ना बड़ा अच्छा सा मैसेज कन्वे हो जाता है। और आप भी ट्राई कीजिएगा, कभी पढ़ें कॉमिक स्ट्रिप्स वगैरह जो आते हैं, बहुत सारे लोग आप में से पढ़ते भी होंगे, तो जो नहीं पढ़ते वो भी ट्राई करें और बहुत ही अच्छे लाइट वे में बड़े बड़े मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं। तो एक कॉमिक स्ट्रिप से मैंने ये पार्ट लिया है आपके लिए और उसमें हम देख सकते हैं कि देयर आर अ फ्यू माउंटेन्स, पहाड़ हैं कुछ, और एक बड़ा सा पहाड़ जो है वो एक इंसान से कह रहा है कि यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बेटर व्हेन यू लुक इट अप योरसेल्फ। जब तुम खुद कोशिश करोगे कि तुम्हें ज़िंदगी का मतलब पता चले तो तुम्हें उसके बारे में बेहतर समझ आएगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम उसे समझ पाओगे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे लगा कि लाइफ जर्नी की जब हम बात करते हैं तो असल में तो ज़िंदगी के साथ साथ इंसान जब मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करता है तो उसे पता चलता जाता है लाइफ के मीनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों में से जो मुझे सुन रहे हैं, जो ज़रा अभी यंग हैं, तो उनको लग रहा होगा कि नहीं जी हमें तो पता चल चुका है लाइफ का 20s में, अर्ली 20s में यूँ ही लगता है कि जैसे बहुत अच्छी तरह हम तो समझते हैं। और आप जब आगे चलते जाते हैं लाइफ में तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आनी शुरू हो जाती है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लगता है कि उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, अब समझ आ रही है। तो और फिर कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपने सिर्फ सुने होते हैं वो आपके साथ खुद भी हो जाते हैं, तो या बहुत करीब से हो जाते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी कीन हो जाती है उनके बारे में, तो इसलिए लाइफ की ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाती है। इस पहाड़ ने भी उस आदमी से यही कहा है कि जब तुम खुद ज़िंदगी का मतलब ढूंढना शुरू करोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो ऐसा तो होता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ आने शुरू हो जाती हैं। आप लोगों में से कितने मेरे साथ एग्री करते हैं ज़रा मुझे बताएं चैट पे।
اور اگر کوئی نہیں ایگری کرتا تو وہ بھی بتائے. مزے مزے کے کمنٹس جو ہیں دے آر ویلکم. تو اچھی ڈسکشن ہونی چاہیے, ضرور کمنٹ کریں. اچھا, اس میں سب سے پہلے جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ لیڈرز ہیں ہم لوگ سب اپنے آپ میں. ہم میں سے ہر کوئی ایک لیڈر ہے. آپ دیکھیں نا, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایک ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم لیڈر کیسے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے تو ہیں اس طرح سے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو تو لیڈ کر رہے ہیں نا. ہم اپنی لائف کو تو ڈرائیو کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو تو ہم کسی طرح آگے لے کر چل رہے ہیں, اپنے حساب سے لے کر چل رہے ہیں, جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح لے کر چل رہے ہیں, یا کوشش کر رہے ہیں اس طرح لے کے چلنے کی. تو ہم اپنے لیڈر تو ہیں ہی ہیں. تو لیڈرشپ کیا ہے پھر؟ لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, لیڈر اور شپ دو ورڈز ملتے ہیں تو لیڈرشپ ایک ورڈ بن جاتا ہے. تو لیڈر اور شپ کو الگ اگر ہم سیپریٹ کر دیں تو وہ ہے کہ شپ کو آپ ایک شپ کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ سمجھیں کہ شپ جو ہے وہ استعارہ ہے, یا میٹافورکلی ہم کہہ رہے ہیں لائف کو, زندگی کو کہہ رہے ہیں. تو زندگی جو ہے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں تو لیڈرشپ آ گئی. ٹھیک ہے, تو پھر اپنی زندگی کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ لیڈر بن گئے. اپنی زندگی کے اپنے آپ کے لیڈر تو کم از کم بن ہی گئے نا. اس کے علاوہ آپ بھائی ہیں یا بہن ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیڈر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ماں یا باپ کے رول میں ہیں تو بھی اپنے بچوں کے لیے لیڈر بن جائیں گے. اسی طرح آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, شاید آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ہو سکتا ہے آپ اپنے فرینڈس کے لیڈر بنے ہوئے ہوں. اپنے اسکول میں کسی وہ جو اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہوتی ہے اس میں کسی عہدے پہ لیڈر بنے ہوئے ہوں. اس سے باہر نکلیں, آگے چلیں, پروفیشنل لائف میں چلے جائیں تو شاید آپ ورک پلیس پہ لیڈر ہیں, یا ایک ٹیم کے ممبر کے طور پہ پھر اس ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ سارے سینیریوز ہوتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے. آپ نیشنل لیڈرز بھی بن سکتے ہیں, آپ ایون ورلڈ لیڈرز بھی بن سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, لیکن یہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم ورلڈ لیڈر نہیں ہیں, ہم نیشنل لیڈر نہیں ہیں تو ہم لیڈر ہی نہیں ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. لیڈر تو ہر انسان اپنے تئیں ہے, اپنا لیڈر تو ہے. اب آپ لوگوں میں سے کتنے میری بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایگری کر رہا ہے یا ڈس ایگری کر رہا ہے تو لکھیں لائیو چیٹ میں, آپ کے بھی کمنٹس آئیں نا, مزے کے پتہ چلے. تو اس پہ بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں ساتھ ساتھ لائیو چیٹ میں بھی, اور میری باتیں بھی آپ سنتے جائیں. اب یہاں آپ دیکھیں جو ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر بن کے اپنے بیٹے کے, اور وہ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں, شاید چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, اور بیٹا جو ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ سارے پروفیسرز جو ہیں نا ہمارے, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ سکسیس از ڈوئنگ سم تھنگ یو لو. ٹھیک ہے, یہ تو سب بتاتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں سب سے اچھی لگے کرنے میں, جسے تم انجوائے کرو وہ تم کرو, اس سے تمہیں کامیابی ملتی ہے, تم آگے جاتے ہو. تو وہ بیٹا کہہ رہا ہے آئی لو لیونگ ایٹ ہوم وتھ یو اینڈ موم. تو مجھے تو سب سے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں بس گھر پہ بیٹھا رہوں آپ کے ساتھ اور ماما کے ساتھ, اور کچھ نہ کروں. تو یہ خیر لائٹر اسٹریک میں بھی بات ہے, لائٹر اسٹریک میں ہی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا لیڈرشپ کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ اب جو مسٹر لیڈر ہیں, جو اس کے والد صاحب ہیں, وہ بہت ہی حیران ہیں. ذرا آنکھوں کے ایکسپریشنز چیک کریں کہ کیسے ہو گئے ہیں. تو ایسے بچے کو لیڈرشپ کیسے پرووائڈ کرنی ہے, اب یہ تو انہیں سوچنا پڑے گا, اور جتنے بھی ہم لوگوں میں سے ماں باپ ہیں ان سب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیسے اپنے ہی بچوں کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے. تو اس بچے کی طرح کبھی میری بھی ایکیڈیمک لائف تھی, مجھے بھی پروفیسرز بتاتے تھے جو کام سب سے زیادہ پسند ہو وہ کرو. تو مجھے بھی گھر میں رہنا پسند تھا, مجھے بھی کچھ نہ کرنا پسند تھا. ہر ایک کے ساتھ شاید یہ ہوتا ہے ہم سب میں. تو ضرور شیئر کریں آپ کیسے تھے ایکیڈیمک لائف میں, یا ابھی اگر آپ ایکیڈیمک لائف میں ہیں تو آپ کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو یہ اس وقت ہوتا ویسے یہی ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ انسان سوچتا ہے بڑے بڑے کام کر لے گا, بڑے خواب ہوتے ہیں, ایسے لگتا ہے کوئی مشکل ہی نہیں ہے, سب کچھ آسان ہو جائے گا, کوئی پرابلم نہیں لگتی. تو خیر وہ خواب دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, ان کے بغیر انسان آگے چل نہیں سکتا.
تو میرے بھی یہی حالات تھے، بالکل خواب دیکھتے تھے اور سوچتے تھے یوں کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور پھر یہ کہ ڈگری یہ والی لے لیں گے، وہ لے لیں گے، تو وہ ڈگریز بھی ہو گئیں، وہ ہر ایک کے ساتھ ہو جاتی ہیں. محنت انسان کرتا ہے، ڈگریز لے لیتا ہے، اور ڈگریز اسٹریم لائننگ کے لیے ہوتی ہیں کہ ہماری سوچ کو اسٹریم لائن کر دیتی ہیں، ہمارے ہورائزن کو وائڈن کر دیتی ہیں، ہمیں چیزوں کی سمجھ زیادہ بہتر طور پہ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ڈگری کا مقصد یہی ہوتا ہے، جو ایجوکیشن ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. اصل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکو، اپریشیٹ کر سکو، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ انالائز کر سکو. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ان دا ریئل سینس. تو شروع میں وہ سب کچھ تھا، ڈگریز بھی ہو گئیں، خواب بھی تھے آگے بڑھنے کے، سب کچھ بہتر طریقے سے کرنے کے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آئی اسٹیپڈ انٹو دا پریکٹیکل لائف. اور وہ اسٹیپنگ انٹو پریکٹیکل لائف جو ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے فیسز پھر نئے انسان کے سامنے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جاب شروع ہو جاتی ہے، آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ یوں ہی ہوا کہ زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا، پبلک ڈیلنگ زیادہ ہو گئی، اور جاب میں اسٹیپ کر کے تو بڑا ایک ڈفرینٹ، ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، میرے ساتھ جو بہت ہی انٹرسٹنگ سی بات ہوئی. دیکھیے میں نے پیپرز دیے نا، جیسے ایگزامس کے بعد، رزلٹ سے پہلے آئی جوائن ٹیچنگ، ٹھیک ہے. تو او لیولس کے اسٹوڈنٹس تھے اور اس طرح سے تھا. بڑا اچھا سا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. ایک چیز، ایک پرسنالٹی میں میرے جو چینج آئی نا، وہ یہ آئی کہ میرے میں پیشنس آ گئی پہلے کی نسبت زیادہ، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو نا بڑا پیشنٹلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. ٹیچنگ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو او لیولس کے اسٹوڈنٹس ہوں، بڑے اسٹوڈنٹس ہوں، میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹس ہوں، پھر ان کو ڈیل کرنا، یا ایف ایس سی لیول کے اسٹوڈنٹس، اس طرح کے اسٹوڈنٹس تھے میرے انیشیلی شروع میں نا. تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کی ساری باتوں کو سمجھنا اور انہیں صحیح طور پہ گائیڈ کرنا، اس کے لیے آپ کو پیشنٹ بھی ہونا پڑتا ہے، بہت زیادہ، بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پیشنس جو ہے وہ میں نے کافی اپنی پرسنالٹی میں بڑھتی ہوئی محسوس کی اس جاب کی وجہ سے یا ٹیچنگ ایکسپیرینس کی وجہ سے. تو میرے جب پریکٹیکل لائف میں اسٹیپ میں نے کیا تو اس کے بعد پہلا جو چینج آیا نا میرے اندر وہ یہ آیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر آگے بڑھتے گئے. اس کے بعد ایک اور ڈگری کر لی. پہلے میں نے ماسٹرز کیا تھا انگلش لٹریچر میں، اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں، اور وہ میرا سیکنڈ ماسٹرز تھا. اور اس ماسٹرز کے بعد وہاں پہ ہم لوگ یونیورسٹی میں جاتے تھے اکٹھے، اور وہ صرف کروا رہی تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں، ابھی بھی شاید صرف وہی کرا رہے ہیں. تو پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے تھے، سینٹرلائز تھا، اسلام آباد میں ہوتا تھا، اور وہ سارے اسٹوڈنٹس وہاں آتے تھے. ہر سیمسٹر میں کچھ دن یا ایک مہینہ ہوتا تھا شاید، وہ سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ہاسٹل میں آ کے لوگ رہتے تھے، اور پھر ورک شاپس ہوتی تھیں، سیشنز ہوتے تھے، ورک شاپ سیشنز ہوتے تھے. تو اس میں نا سب کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ ایج لمٹ کوئی نہیں تھی، ہم بالکل فریش تھے، پوسٹ گریجویٹس جنہوں نے پھر دوبارہ سے پوسٹ گریجویشن شروع کر دی تھی. کچھ لوگ ایسے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ جابس کر رہے تھے، پریکٹیکل لائف میں تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ پریکٹیکل لائف میں بہت آگے نکل چکے تھے، ایون بریگیڈیئرز وغیرہ بھی تھے ہمارے کلاس فیلوز میں. تو ڈفرینٹ لوگ تھے، ڈفرینٹ ایجز کے لوگ تھے. ان کے ساتھ، سب کے ساتھ انٹریکشن ہونا، ورک شاپس میں آپ نے خود پریزنٹ کرنا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کو جو مل جاتا تھا، تو وہ پریزنٹیشنز ان سب کے سامنے کرنا. تو اس سے آپ کا نا کانفیڈنس بڑا رائز کرتا ہے، کانفیڈنس بھی رائز کرتا ہے، آپ کو ڈسکشن کی عادت پڑتی ہے، آپ اوپینینز وغیرہ لوگوں کی ایکسیپٹ کرتے ہو. تو وہ بھی سارا کچھ ہوا اس سیکنڈ ماسٹرز ڈگری کرنے میں، وہ سارا کچھ ہوا. اور وہاں سے مجھے کسی نے اپنی کمپنی کے لیے پک کر لیا، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس طرح سے پک ہو گئی ہوں. میں بس نارملی جیسے جاتے ہیں ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی پریزنٹیشن دے دی کچھ، میں تو نارمل اس میں چل رہی تھی نا. تو جیسے ہی ہمارا رزلٹ آیا
میں نے ٹاپ کیا تھا اس میں بھی یونیورسٹی میں. تو مجھے ان کا فون آ گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کر رہی ہو آج کل. تو میں نے کہا کچھ نہیں کر رہی. تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور اپنا سی وی دو. تو میں نے سی وی دے دیا. اب سی وی دے دیا تو مجھے وہاں سے کال آ گئی انٹرویو کی, اور پھر میری وہاں پہ جاب بھی ہو گئی. اور مجھے پتہ یہ چلا کہ یہ کمپنی, جاب ہونے کے بعد پتہ چلا کہ انہی کی یہ کمپنی ہے, وہ اس کی ڈائریکٹر تھی. تو بس اس طرح سے وہ وہاں پہ بڑا میرا کریش ایکسپیرینس ہوا, لکی ایکسپیرینس تھا میرا. اس میں مجھے ایچ آر کی جاب مل گئی اور ایچ آر مینیجر تھی میں. اور میں نے ان کا جو اس کمپنی کا اسکریچ سے لے کے آپ کہیں کہ ایچ آر کا سیٹ اپ بنایا. اور اس میں نے ایچ آر مینولز بھی ان کے پریپیئر کیے. میں نے بہت ساری ہائرنگ کی, بہت ساری فائرنگ کی. فائرنگ والا پارٹ مجھے بالکل پسند نہیں آتا تھا, لیکن کرنا پڑتا تھا. اور میں نے بہت ساری ٹریننگز دیں لوگوں کو, ٹریننگز بھی دیں, ان ہاؤس ورک شاپس کروائیں آفس میں. اور بہت سارا جتنا کام ایچ آر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا, وہ سارے کا سارا میں نے کیا, اسٹریم لائن کیا ان کے پورے ایچ آر کو. بڑا کریش قسم کا ایکسپیرینس تھا, بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. میں نے خود بہت لرن کیا اس سے, بہت کچھ گین کیا اس ایکسپیرینس سے. تو اس چیز سے کبھی بھی نہ گھبرائیں کہ آپ کچھ کام کرنے لگے ہیں, وہ سارا جیسے آپ کے کندھوں پہ آ پڑا ہے. نہیں گھبرائیں نہیں, اس سے گین کریں. وہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس سے جو کچھ آپ سیکھتے ہو نا, وہ بڑا زبردست آپ کے لیے آگے جا کے ثابت ہوتا ہے. اور ویسے بھی مزہ آتا ہے اس لرننگ پروسیس میں, بڑا مزہ آتا ہے. میں بڑا انجوائے کرتی تھی اس لرننگ پروسیس کو. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری اتنی ہیلپ کرے گا ان دا ڈیز ٹو کم. بس وہ میری جاب چل رہی تھی, لیکن میں اسے انجوائے کر رہی تھی, کیونکہ میں روز کوئی نہ کوئی نیا کام کر رہی ہوتی تھی, نئی چیز سیکھ رہی ہوتی تھی. اسٹیگنینسی نہیں تھی. وہ پھر بہت ہی انجوائبل چیز ہو گئی میرے لیے. خیر بہت کچھ سیکھا اس سے میں نے. اس کے بعد ایک اور کمپنی میں شفٹ ہو گئی میں. وہاں پہ بھی ایچ آر ڈی میرے پاس تھا, اور وہاں پہ بھی میں نے بہت ساری ٹریننگز کرائیں. ان کے بھی مینولز پہ بھی کام کیا. باقی ان کے پروسیجرز کافی اسٹریم لائن پہلے بھی تھے, تو ان کے ساتھ چلتی رہی. اور بہت یہ 2 لکی کریش ایکسپیرینسز جو میں نے لکھا ہے نا, وہ ان 2 ایکسپیرینسز کو لکھا ہے. پھر جب وہ چلتے رہے, اور پھر ایک ٹائم آیا جب میں نے اسٹیگننٹ فیل کرنا شروع کر دیا کہ اب اس سے زیادہ تو میں کچھ کر نہیں رہی, اور مجھے مزید پروفیشنل گروتھ چاہیے. اور مزید پروفیشنل گروتھ چاہیے, وہ مجھے ایسے فوراً تو مل نہیں سکتی. مجھے کوئی سیلف ایکچولائزیشن نہیں مل سکتی. بس میں اب ٹریننگز کروا رہی ہوں, میں ایچ آر کا کام کر رہی ہوں, مینول بنا رہی ہوں, یا اس طرح کے کام کر رہی ہوں, جو میرے لیے پھر روٹین میٹر بن گیا. روٹین انسان, پھر وہ عادت ہو جاتی ہے نا انسان کو, پھر وہ جو ناولٹی تھی اس میں آنی وہ ختم ہو گئی نا. تو جب وہ اسٹیگننسی فیل ہونی شروع ہو گئی, تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, شاید مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. تو وہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ پھر میں نے اور کیا کیا اور کیا ہوا آگے. تو آپ ساتھ ساتھ بتائیں, مجھے کمنٹ کریں ذرا لائیو چیٹ میں, آپ اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں. تو وہ زیادہ انجوائبل چیز رہے گی ہمارے لیے, اگر کوئی ایسا شیئر کرنے والا ایکسپیرینس ہے. تو ویسے بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں, میں ساتھ ساتھ جواب دوں گی آپ کی باتوں کا. آفیسز میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے, آپ نے کوئی کام کیا, بڑی محنت سے کیا, لکھا, بنایا, لے کر گئے باس کے پاس, اور یہ دیکھیں وہ باس کے پاس لے کر گیا ہے نا, تو باس نے پروپوزل اس کی پڑھی ہے, اور اس نے کہا ہے یور پروپوزل از انوویٹو. انفارچونیٹلی we won't be able to use it because we have never tried something like this before. تو ہر کوئی چینج سے گھبراتا ہے, چاہے وہ باس ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو نا, چینج سے سب گھبراتے ہیں. اور وہ انوویٹو تو لگا کام اسے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم نے پہلے کبھی کیا نہیں ایسا کچھ, تو ہم اسے اپلائی نہیں کر سکتے. یہ آفیسز میں ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا, کیونکہ مجھے تو ہمیشہ نیو آئیڈیاز پہ کام کرنا, لوگوں کی چیزوں کو نئے طریقے سے لے کر چلنا بہت اٹریکٹ کرتا تھا. اور جب مجھے اسٹیگننسی بہت زیادہ فیل ہونی شروع ہو گئی, اور یوں یہ ساری چیزیں فیل ہونا شروع ہو گئیں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی, مینشن کریں ذرا اگر کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو. آپ اپنی آرگنائزیشن کا نام ضروری نہیں ہے کہ یہاں ڈسکلوز کریں, ویسے مینشن کر سکتے ہیں آپ.
تو آرگنائزیشن کا نام اگر آپ نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے بالکل نہ کریں, بالکل بھی نہ کریں بلکہ میں کہوں گی. تو یہ ایسے ہوتا ہے عام طور پہ نا, یہ چیز ہو جاتی ہے آفیسز میں, اور بڑے یہ وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو ایکچولی آپ کو اسٹیلنس کی طرف اور اسٹیگنینسی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. آپ کو پھر لگتا ہے کہ بس میری ورتھ نہیں کوئی رہ گئی, یا جو میں سوچتا ہوں اسے وہ میں اپلائی نہیں کر سکتا. یہ میرے ساتھ ایکچولی یوں ہوا. اور پھر کیا ہوا تو میں کچھ ایسا فیل کرتی تھی جیسے آپ کو نا یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس امیج میں, کہ میں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اب یہ چھوڑ کے جاؤں گی, جاب چھوڑ دوں گی, اور میں کچھ اور اپنا کام شروع کروں گی, کوئی اپنا بزنس شروع کروں گی, اپنی کنسلٹنسی شروع کروں گی. اور جب میں نے وہ چھوڑ دیا اور میری جگہ نئے لوگوں نے آنا تھا, یا ان لوگوں نے آگے آنا تھا جو پہلے مجھ سے ایک سٹیپ پیچھے تھے, تو میں کچھ ایسا ہی فیل کر رہی تھی جیسے یہ کر رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے آئی نیڈ اے سمپتھی کارڈ فار دا پرسن ہو جسٹ گاٹ پروموٹیڈ ٹو مائی اولڈ جاب. تو میں ایسا ہی فیل کر رہی تھی. اس طرح کی فیلنگس کے ساتھ میں نے جاب چھوڑی, اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنی کمپنی فارم کروں گی اور اپنی کنسلٹنسی کروں گی, اپنا بزنس شروع کروں گی, انٹرپرینورشپ میں انٹر ہوں گی. تو اس طرح سے میرا جو لائف جرنی تھا اس میں ایک ٹویسٹ آ گیا. تو اگر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ تو پلیز لائیو چیٹ از اوپن. یہ والی جو تصویر ہے نا, جو میں نے امیج یہاں ڈالا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ میری اس وقت کی سچویشن کو نا بہت ہی صحیح سے کیپچر کر رہا ہے. اس وقت کی سچویشن کو بھی, اب کی سچویشن کو بھی, کیونکہ اب میں جاب مارکیٹ میں واپس تو نہیں گئی اس کے بعد. دیکھیں, اگر آپ دیکھیں نا کہ یہ 2 بولز ہیں, فش بولز ہیں, ایک میں صرف پانی ہے, دوسرے میں فش ہے, اور وہ جو فش والا بول ہے وہ ان لوگوں کا بول ہے جو جاب مارکیٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور جابس کرتے ہیں, جو عام طور پہ ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اور جو ایک فش جو ہے ان میں سے جاب کرتے کرتے دوسرے بول میں جس میں صرف پانی ہے اور کوئی فش نہیں ہے, وہ وہاں اکیلی ہوگی, وہاں جمپ کر رہی ہے. تو بالکل میرے ساتھ بھی ایسے ہوا. میں جاب مارکیٹ سے نکل آئی, میں نے سوچا میں اپنا کام شروع کروں گی, اپنی کنسلٹنسی شروع کروں گی, اپنی انٹرپرینورشپ شروع کروں گی, خود اپنے نالج کے بیس پہ, اپنی سکلز کے بیس پہ کچھ کروں گی. اب دیکھیں, آپ کو پتہ تو ہے, ابھی میں نے ڈسکشن میں جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میری بہت زیادہ ان ہاؤس ورک شاپس بھی میں کنڈکٹ کرواتی تھی لوگوں کے لیے, اور بہت ہی زیادہ کرواتی تھی, ہر وقت کرواتی رہتی تھی, جس کی وجہ سے میری بہت ہی کریش ایکسپیرئنس بھی ہو چکا تھا. پروفیشنلز کو کیسے ٹریننگ دینی ہے, کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ میں سیکھ چکی تھی. تو وہ ساری اسکلس, مجھے یقین تھا کہ ان ساری اسکلس کو لے کر اگر میں آگے چلوں گی. اس کے علاوہ کنسلٹنسی, HR کی جو ڈیولپمنٹ میں دوسری چیزیں آتی ہیں, آفیشیل چیزیں آتی ہیں, یا پیپر ورک آتا ہے, ڈاکومنٹیشن آتی ہے, وہ سارا بھی میرا کریش ایکسپیرئنس ہو چکا تھا. تو مجھے پتہ تھا کہ ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے میں آرام سے کنسلٹنسیز بھی پرووائڈ کر سکتی ہوں کمپنیز کو, اور میں اپنی جو ٹریننگ سکلز ہیں ان کو یوز کر کے اوپن ہاؤس ورک شاپس بھی اناؤنس کر سکتی ہوں, اور پروفیشنلز کو ٹرین بھی کر سکتی ہوں, کمپنیز میں جا کے بھی ٹریننگز دے سکتی ہوں. تو کیوں نہ میں ایسا کام کروں جو میرے اپنے لیے ہو, میری اپنی مرضی سے ہو, اور اپنی پسند سے میں موو کر سکوں. تو میرے لیے یہ بڑا ایک تھاٹ تھی پازیٹیو سی, اور اس کا بالکل یہ میری ساری تھنکنگ کا جو اسٹیگنینسی فیل کی میں نے, سیلف ایکچولائزیشن کا نہ ہونا فیل کیا, گروتھ کا نہ ہونا فیل کیا, اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں نے جمپ کر دیا آؤٹ آف دس بول انٹو دا ادر بول, جو خالی تھا, جس میں کم لوگ تھے. ٹھیک ہے, اصل میں تو اصل لائف میں تو ہم بات کریں تو یہ کہیں گے نا کہ کم لوگ تھے جس میں, کیونکہ خالی تو نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرپرینورشپ شروع کر دیتے ہیں. تو خیر یہ ایک پازیٹیو بات ہے, بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے. اس پہ کمنٹ ضرور کریں لائیو چیٹ میں کہ کیا ایسا کرنا چاہیے. ہاں, سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں لائف میں ہر ایک کے, اور کچھ لوگوں کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ کچھ جگہ پہ اجازت نہیں دیتے کچھ چیزیں کرنے کی. اس چیز سے میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو سیم رول کے ساتھ کسی کی بھی لائف کو آپ نہیں ناپ سکتے.
ڈفرینٹ ہوتا ہے, سب کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو اپنے حساب سے بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ انگریزی محاورہ ہے نا, میک لیمنیڈ اف لائف ہینڈز یو لیمنس. تو وہ جو بھی آپ کی سچویشن ہو, مطلب یہ اس میں سے بیسٹ نکالنے کی کوشش کریں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی لائف سچویشن میں, اور یہی ایکچوئل اپنی سیلف لیڈرشپ ہوتی ہے, پرسنل لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس سچویشن میں جس میں آپ ہیں اس میں سے بیسٹ نکالنے کی کوشش کریں, اور بیسٹ اپنے لیے کریں, یا کم از کم کوشش تو ضرور کریں نا. انسان کا فرض ہے کہ وہ کوشش کرے. مجھے لگتا ہے جب ہماری اسکلز ہمیں دی جاتی ہیں نا, تو اگر ہم گریٹفل نہیں ہوتے ان کے لیے, اگر ہم ان کو پاس آن بھی نہیں کرتے اور ان کو یوز بھی نہیں کرتے نا, تو ایکچولی ہم ان کے لیے گریٹفل نہیں ہو رہے, انگریٹفل ہو رہے ہیں. اور انگریٹفل ہونا از سنفل ان اٹ سیلف. تو وہ تو ایک گناہ لگتا ہے مجھے کہ آپ انگریٹفل ہوتے ہو تو آپ شاید گناہ کر رہے ہو, آپ گناہ گار ہو اس کے لیے. تو گریٹفل ہونا بڑا ضروری ہے, گریٹفل ہونا ضروری ہے, اپنے اسکلس کو پاس آن کرنا بھی ضروری ہے, اور اپنے اسکلس کو یوز کرنا بھی ضروری ہے. بس یہی میری سچویشن تھی تب بھی, اور اب بھی جب میں نے یہ لائف تھیمز وتھ فریہ حبیب چینل شروع کیا, یوٹیوب چینل, اب بھی یہی سچویشن تھی میری کہ میں اس اسٹیگننسی کو بھی بریک کرنا چاہ رہی تھی, اور اپنی اسکلس کو یوز کرنا چاہ رہی تھی, اور اپنا نالج جو میرے پاس ہے اسے اسپریڈ بھی کرنا چاہ رہی تھی, اور لوگوں سے انٹریکشن بھی چاہ رہی تھی. آپ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب انٹریکشن ہوگا آپ لوگ بھی میرا چینل دیکھیں گے اور ورک شاپس بھی دیکھیں گے, اس سے کچھ آپ کو گین ہوگا, کچھ مجھے گین ہوگا, کیونکہ آپ کمنٹس بھی کریں گے, آپ کا مجھ سے کانٹیکٹ ہوگا, اور آپ مجھے نئی فوڈ فار تھاٹ بھی دیں گے, نئی فیڈ بیک بھی دیں گے, نئی شاید ڈیمانڈس بھی کریں گے کہ ہمیں اس ٹاپک پہ ورک شاپ چاہیے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر میں زیادہ ریسرچ کروں گی, زیادہ ایکسپلور کروں گی چیزوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسان کے لیے. گریٹفل ہونے کے لیے, اس کی گریٹفلنس شو کرنے کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. یہ مجھے لگتا ہے ریلیجسلی بڑا ضروری ہے, یہ سوشلی بڑا ضروری ہے, مورلی ایتھیکلی بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنا نالج, اپنی اسکلز یوز کریں اور اپنا نالج اسپریڈ بھی کریں. تو اسی لیے میں نے یہ جو چینل شروع کیا ہے, اس میں صرف ایچا ورک شاپس نہیں ہیں, اس میں کوکنگ بھی ہے. اور میں نے کوکنگ کیوں رکھی ہے؟ کوکنگ بڑی امپورٹنٹ اسکل ہے. فوڈ کے بغیر تو ہم میں سے کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. اور آپ بتائیں نا ذرا مجھے لائیو چیٹ میں کتنوں کو اچھی لگتی ہے اچھی فوڈ, مزے کی فوڈ بنی ہوئی کتنے لوگ پسند کرتے ہیں. آپ فوڈ بزنس میں انٹر ہو تو سب سے بڑا بزنس ہے دنیا کا, اور اس میں بہت زیادہ کماتا ہے انسان. چھوٹی سی چیز میں بھی چلا جائے تو بڑی اچھی انٹرپرینورشپ ہو جاتی ہے, بڑا بزنس کرتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی میں نے یہ شروع کیا جو فوڈ بزنس کر رہے ہیں کوکنگ کا ساتھ میں, اور ان لوگوں کے بھی لیے بھی جو اپنے لیے کوکنگ کرتے ہیں. تو ہر ایک کے لیے وہ بھی فائدہ مند ہوگا. یہ کوکنگ والی جو میری ویڈیوز ہیں بڑی فائدہ مند ہوں گی, بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی فائدہ مند ہوں گی اگر کوئی انہیں ویسے لینا چاہے تو اس لیے میں نے, اور یہ اسکل ہے, یہ بہت امپورٹنٹ لائف اسکل ہے. تو اگر میری یہ لائف اسکل بھی ہے تو کیوں نہ میں یہ بھی دنیا کو دوسروں تک پہنچاؤں, اور دوسروں کی زندگی میں بھی کچھ بہتری آئے. کم از کم کھانے پینے میں دسترخوان پہ بھی تو آ سکتی ہے نا کوئی نئی ریسیپی تو پتہ چل سکتی ہے مجھ سے, یا کوئی ٹپ تو مل سکتی ہے نا ہر ایک کو. تو میں نے سوچا کہ میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر دوں, اور کمبائن کر کے میں نے یہ چینل لائف تھیمز وتھ فریہ حبیب کے نام سے بنا لیا. ابھی انیشلی جو ہے میری یہ دونوں ہی چیزیں اس پہ چل رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی نیا آئیڈیا مجھے آئے تو میں کوئی اور چیز بھی ایڈ کر دوں, لیکن یہ تو ہے ہی ہے نا. اور جو لوگ ایچ آر ورک شاپس میں انٹرسٹڈ ہیں, نالج میں انٹرسٹڈ ہیں, لرننگ میں انٹرسٹڈ ہیں, ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے, کیونکہ میں چلتی رہوں گی. ابھی پہلا ٹاپک تھا جو جنوری میں نے شروع کیا, بوسٹنگ سیلف کانفیڈنس کا. تو اس کے بعد نئے ٹاپکس بھی لاؤں گی میں. اب یہ 2 پارٹس اس کے اور مزید اپلوڈ کروں گی, اور اس کے بعد پھر یہ ورک شاپ جو ہے ختم ہو جائے گی. اس کا میرا خیال ہے ایک لائیو اسٹریم سیشن بھی کروں گی, جس میں آپ لوگ پھر جوائن کیجیے گا مجھے, پھر سارے ڈسکشن کریں گے اس ورک شاپ کے اوپر, اور دیکھیں گے کہ کیا ہمیں اس میں سے ملتا ہے, کیا کمنٹس آپ لوگوں کے آتے ہیں, اور کیا کویسچنس آپ لوگوں کے آتے ہیں.
تو وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اس کے بعد پھر کوئی اور کسی اور ٹاپک پہ HR ٹاپک پہ میں ورک شاپ شروع کروں گی. یہ بھی بالکل آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں کون سا ہونا چاہیے نیکسٹ ٹاپک. اگر آپ سجیسٹ کرنا چاہیں تو ضرور سجیسٹ کریں, اور دیکھوں گی بھی آپ کے سجیشنس کو اور اکارڈنگلی کام بھی کروں گی. تو آپ دیکھیں میرا لائف ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اس طرح سے رہا, اور اس طرح سے میں نے پھر یہ انٹرپرینورشپ میں چھلانگ لگا دی چھلانگ لگائی. اور آپ یقین کریں میں نے جب شروع کیا تو میں سوچ رہی تھی, میرے کوئی کانٹیکٹس نہیں تھے, 0 کانٹیکٹس تھے, ٹھیک ہے. اور ایک بات اور آپ سے شیئر کروں, یہ زندگی میں میرا خیال ہے آپ لوگ شاید میرے ساتھ ایگری کریں گے, جو آپ کو زیادہ جانتے ہیں نا لوگ, وہ آپ کو کم فائدہ دیتے ہیں, بلکہ نہیں دیتے سچی بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں دیتے, کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی دیں تو بہتر ہے. تو جو لوگ آپ کو کم جانتے ہیں وہ آپ کو فائدہ بھی دے دیتے ہیں, آپ کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے ہیومن نیچر ہے, نارمل ہیومن نیچر اس طرح سے ہے. زیادہ تر ہم لوگ اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اس وقت جب میں نے شروع کیا نا اپنا بزنس, تو میں نے سب سے پہلے تو میں نے کمپنی بنائی اپنی آپٹیمائزرز کے نام سے. اس کو میں نے رجسٹر کرایا, ٹھیک ہے. وہ رجسٹریشن وغیرہ تو سارا کچھ ہو گیا, پروسیس ختم ہو گیا, اور دسمبر 2010 میں نے اس کمپنی کو لانچ کر دیا تھا. اور میں نے پھر اس کے بعد کانٹیکٹس کیونکہ نہیں تھے, میں نے جو کانٹیکٹس کے لیے اور مارکیٹنگ کے لیے پلیٹ فارم یوز کرنا شروع کیا وہ تھا لنکڈ ان انٹرنیٹ پہ. اور لنکڈ ان پہ میں نے اپنے کانٹیکٹس بنانے شروع کیے, اور اس کے بعد پھر مطلب سارا جو گراؤنڈ ورک تھا نا, پبلسٹی شروع کی کمپنی کی, سارا گراؤنڈ ورک کیا, بہت سارا ہوم ورک کیا میں نے اس کے اوپر نا. اور وہ سارا ہوم ورک کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیج کیا آئی وہ میں آپ سے ابھی شیئر کرتی ہوں. بڑی انٹرسٹنگ سی ایک لائف اسٹرگل ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچا ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کس طرح سے چلتے رہے نا. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے, انسان جب کوئی چیز کرنا شروع کرتا ہے اور پوری لگن سے اسے کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ انجوائے بھی بہت کرتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے یہ. تو اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اسکلس کو, اپنی انرجیز کو کسی ایک طرف لگانے کی کوشش کرے, ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے, اور لوگوں کو کچھ دینے کی کوشش کرے. اگر آپ پہلے دینے کا سوچ لو نا کہ ہم نے لوگوں کو کی بہتری کس طرح سے ہو سکتی ہے, اوور آل ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹو دا بیٹرنیس آف دس ورلڈ ایز اے ہول, not only the society that we are living in but the whole world, the whole humanity. تو وہ آپ کو جو خوشی ملتی ہے نا اس سے, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ سیٹسفیکشن ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی اور چیز سے آپ کو نہیں مل سکتی. تو خیر ابھی ہم اس پہ بات کرتے جاتے ہیں. آپ بھی کچھ لکھیں, شاید میں آپ کے کمنٹس وغیرہ پڑھ کے رپلائی کرتی ہوں. میرا جو نیا سینیریو بنا نا وہ کچھ اس طرح کا بنا جیسے آپ کو اس امیج میں نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آئی تھنک مائی اسپیل چیکر از بروکن, اٹ کیپس چینجنگ luck, LUCK, luck to preparation, PREPARATION. So when I type luck تو وہ preparation سے اسے چینج کر دیتا ہے. تو میرا بھی یہ نیو سیناریو جو تھا نا وہ کچھ ایسا ہی تھا. اب وہ پریپریشن کے طور پہ نا میں کیا کر رہی تھی, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے لنکڈ ان کا پلیٹ فارم یوز کرنا شروع کیا زیادہ کانٹیکٹس بنانے کے لیے, اور وہاں پہ پبلسٹی کرنے کے لیے بھی, مارکیٹ کرنے کے لیے بھی HR کی اپنی کنسلٹنسی کو, تو آپٹیمائزرز کو مارکیٹ کرنے کے لیے میں نے اسے شروع کیا کرنا. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا بھی ہوگا شاید جو لنکڈ ان یوزرز ہیں کہ میرا جو پرسنل اکاؤنٹ تھا نا اسی پہ زیادہ چیزیں اپڈیٹس وغیرہ ہوتی تھیں. پیج جو آپٹیمائزرز کا میں نے بنایا وہ ایز سچ نہیں تھا. پھر میں نے اس کی ویب سائٹ بنوائی, پھر میں نے اس کی جو ہے فیس بک پیج بھی بنایا آپٹیمائزرز کا, اور ٹویٹر بھی بنایا اکاؤنٹ اپنا, اور لنکڈ ان پر پبلسٹی بھی شروع کر دی, مارکیٹنگ ہر پلیٹ فارم پہ شروع کر دی. اور نا اس سے مجھے کافی اچھا, وہ ایک تو ایکٹیویٹی تھی میری بہت اچھی جس میں, اور ایسی ایکٹیویٹی تھی جس میں میں دل جان لگا کے کام کر رہی تھی نا,
تو وہ بڑا میں انجوائے کرتی تھی اس کو اور بڑا اچھا فیل کرتی تھی, سیلف ایکچولائزیشن بڑی فیل کرتی تھی. مہینے کے اینڈ پہ تنخواہ تو مجھے نہیں مل رہی تھی لیکن سیلف ایکچولائزیشن اتنی زیادہ تھی کہ میں ایکسائٹیڈ رہتی تھی ہر وقت, بڑا اچھا فیل کرتی تھی میں. تو وہ جو انیشیل فیز تھا, بگننگ فیز تھا, وہ اس طرح سے نا لنکڈ پہ کانٹیکٹس بنانے والا وہ اس طرح سے شروع ہوا. پھر پبلسٹی کرنے والا, مارکیٹنگ کی, فیس بک پہ بھی کی, لنکڈ پہ بھی کی, ویب سائٹ بھی بنوائی, وہ سارا ایکٹیویٹی اس طرح کی رہی میری نا. اور وہ آپ سوچیں کہ دسمبر 2010 میں میں نے یہ رجسٹر کروائی تھی کمپنی, اور جولائی اگست میں 2011 میں نے لنکڈ پہ پبلسٹی اور مارکیٹنگ کر کے اپنی فرسٹ اوپن ہاؤس ورکشاپ اناؤنس کر کے ارینج بھی کر لی. اور میں نے وہ فرسٹ جو اوپن ہاؤس ورکشاپ ہے وہ کروا دی, اور کریئر ڈیولپمنٹ پہ تھی پہلی میری ورکشاپ, اور بہت میں نے انجوائے کیا اس چیز کو, اور بہت ہی اچھا فیل ہوا, بڑی سیٹسفیکشن فیل ہوئی. ایسے لگا جیسے پہلی دفعہ کوئی ورکشاپ جو ہے وہ اپنے لیے بھی کروائی ہے. اور خیر بڑا مزہ آیا اس میں. جو پارٹیسپینٹس تھے ابھی تک ان میں سے بہت سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں, اور میسیجز وغیرہ کرتے ہیں, ان کو میں رپلائی وغیرہ کر دیتی ہوں. تو بہت ہی اچھا وہ رہا, فرسٹ ورکشاپ بڑی اچھی رہی, اور بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا, بڑا اچھا لگا. اس کے بعد وہ پھر نیو ایونیوز جو ہے نا وہ کھلتے جاتے ہیں انسان کے لیے. جب وہ کوشش کرنا شروع کرتا ہے نا تو نئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں. یہ جو فرسٹ ورکشاپ میں نے کرائی تھی, یہ آپ کو میں بتاؤں, میں نے ایک یونیورسٹی کے ہال میں کروائی تھی. اور اس کے بعد میں یہ سوچتی تھی کہ جو مزید, یہ تو کریئر ڈیولپمنٹ پہ ورکشاپ تھی, اس میں تو اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی آ سکتے تھے, تو اس کے علاوہ جو HR ٹاپکس ہوں گے اس پہ پھر مجھے کوئی ایسی جگہ بھی چاہیے ہوگی جس میں 12 to 15 لوگ سے ہوں, تو بیٹھ سکیں اور ورکشاپ ہو سکے. تو کیونکہ میں یہی سمجھتی تھی کہ انیشلی میری مارکیٹنگ اتنی ہی افیکٹو شاید جائے گی کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے میری ورکشاپ میں, یا 20 ایٹ موسٹ ہو جائیں گے, ہونے بھی آپٹیملی اتنے ہی چاہیے. خیر پھر کیا ہوا کہ مجھے ایک دم سے پتہ چلا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل والے جو ہیں وہ اپنے ہال جو ہے وہ دے دیتے ہیں آن رینٹ, اگر کوئی ورکشاپ کروانا چاہے تو, اور اپنی سروسز بھی دے دیتے ہیں. وہ تو میرے لیے بڑی اچھی بات تھی. پھر میں نے آپٹیمائزرز کی ورکشاپس وہاں کروانی شروع کر دی, اور میں نے بہت ساری ورکشاپس, اوپن ہاؤس ورکشاپس اناؤنس کرا کے وہاں پہ کروائیں, اور میں نے بہت ان میں انجوائے کیا. میرے بہت سارے نئے کانٹیکٹس بھی بنے, اور مجھے بہت ساری HR کنسلٹنسیز بھی ملی. پھر کچھ ورکشاپس میں نے آفیسز میں جا کے, جیسے OGDCL میں جا کر کروائیں, آئل کمپنیز اور جو ہیں ان میں جا کے کروائیں. میں نے ایسا بہت سارا کام جو ہے نا میرا وہ کنسلٹنسیز کا اور HR ٹریننگز کا جو ہے وہ ہونے لگ گیا, اور میں اپنی سکلز کو جو ہے فلی انجوائے کر رہی تھی, اور اپنا جو انیشیٹو میں نے لیا تھا اس کے ریزلٹس کو بھی فلی انجوائے کر رہی تھی. بہت ہی مزہ آ رہا تھا مجھے, اور یقیناً بہت ہی اچھا یہ ایکسپیرئنس میرے لیے بن گیا نا. تو مجھے کیا لگتا تھا, تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اگر کانفیڈنٹ رہوں گی, اسٹرانگ رہوں گی, کمیٹڈ رہوں گی, اوتھینٹک رہوں گی اپنی ایفرٹس میں, تو کیا ہوگا, میرے لیے نئے ایونیوز کھلتے جائیں گے, میں اوپر سے اوپر جاؤں گی. اگر میں فوکسڈ رہ کے اپنے کام میں امپرومنٹ لاتی جاؤں گی, اسے بہتر سے بہتر کرتی جاؤں گی, تو کیا ہوگا, میرے لیے ریزلٹس ہوں گے, میرے لیے سکسیس ہوگی اور گول اچیومنٹ ہوگی. اور یہ ایکچولی ہونا شروع ہو گیا. یہ فیوچر کی جو پرسیپشن تھی, جو میری پرسیپشن تھی اپنے فیوچر کے بارے میں, یہ ایکچولی ہونی شروع ہو گئی, ایسا ہی ہونا شروع ہو گیا. اور وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک میرے لیے بلیسنگ بھی تھی, بہت بڑی بات تھی میرے لیے کہ میں نے جس طرح سے چیزوں کو پرسیو کیا تھا اس طرح سے ان کو چلا رہی تھی میں,
اور وہ ہو رہی تھیں اس طریقے سے. تو وہ بہت زبردست قسم کا میرا یہ لائف فیز آیا. اور میں آپ سوچیں کہ اتنی فیمس ہونا شروع ہو گئی کہ میں نے جو ہے مجھے لوگوں نے ایز اے جج انوائٹ کرنا شروع کیا, ایز اے اسپیکر انوائٹ کرنا شروع کیا, اور میں جاتی تھی اور بہت انجوائے کرتی تھی اپنے اس اسٹیٹس کو, اس نئے اسٹیٹس کو جو شاید کسی کمپنی میں HR D مینیجر رہ کر میں انجوائے نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے بڑا انجوائے کیا اس سارے فیز کو, بہت انجوائے کیا اور بہت ہی مزہ آیا. آپٹیمائزرس میرے ساتھ جو ہے بہت آگے جا رہا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا, اور نالج شیئرنگ کرنا, اس طرح سے اپنی اسکلس کو یوز کرنا, کسی تک پہنچانا, وہ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. تو سارا کچھ جو تھا وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. میرے لیے بھی سب کچھ بہت اچھا ہو رہا تھا, اور میں یہ سب کو کہتی ہوں, میسج دیتی ہوں کہ بس وہ ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو, پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, خواب دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس پہ پھر اس کی طرف جانے کی اپنی منزل تک ضرورت ہوتی ہے. آپ یہ کریں, بس رستے کھلتے جاتے ہیں آپ کے لیے. تو جب آپ کی لگن سچی ہو نا, تو وہ کہتے ہیں نا نیچر بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے پھر اس کے ساتھ, کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہاں, وہ پھر میں نے دوبارہ اس بات پہ آؤں گی کہ سرکمسٹانسز اپنے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے لیے جاب کرنا ہی بہت اچھا ہو, اس میں ہی ایکسیل کرنا اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایکسیل کرنے کی کوشش, جہاں پہ آپ ہو, جو کچھ آپ کر رہے ہو, کوشش کرو اپنا بیسٹ کرنے کی اور اس میں ایکسیل کرنے کی. وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا, بہت ہی ریوارڈنگ ہوگا, بہت مزہ آئے گا. تو جناب یہ آلٹرنیٹ اسٹریٹجی ہے جو یہاں پہ امیج میں نے ڈالی ہے. آلٹرنیٹ سولوشن ہے, اف آئی نیور آؤٹ آف ورک پلیز ہیلپ. ٹھیک ہے, وہ مانگ رہا ہے. تو لیکن میری کیا آلٹرنیٹ سولوشن تھی اور میری کیا تھاٹ تھی, اف آئی نیور ڈو سم تھنگ آئی کین نیور فیل, دیٹ از مائی سکسیس اسٹریٹجی. تو اگر میں وہ فرسٹ اسٹیپ ہی نہ لیتی, میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں لوں گی نہیں, میں کچھ کر کے دیکھوں گی نہیں, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا, میں فیل ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے نا. تو ایک اکیلی سنگل ممبر کمپنی فارم کرنا آپٹیمائزرز کے نام سے, اور سارا کچھ اپنے سنگل ہینڈیڈلی کرنا, اپنی اسکلس کے ساتھ کرنا, دیٹ مینٹ سم تھنگ فار می, دیٹ مینٹ اے لاٹ آف سیلف ایکچولائزیشن فار می. اور وہ بہت ہی پازیٹیو ایکسپیرئنس تھا. آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں چیٹ میں, پلیز کریں, اور کوئی کویسچن اگر آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو وہ بھی ضرور کریں, آئی ول آنسر اٹ. تو میرے لیے وہ بڑا اچھی چیز تھی, اور میں یہی سوچتی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی, کر کے دیکھنا تو چاہیے نا. آئی ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ, تو لیٹس ڈو اٹ. دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے. اور پھر رزلٹ جو ہے, میرا آلٹرنیٹ سولوشن یہی تھا کہ I cannot just sit back and do nothing. I have to do something. I will put in my efforts. I will give in my best. اور let's see کہ what life hands me over. تو اور واقعی وہ بڑا اچھا ایکسپیرئنس رہا. تو اس میں پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ میری جو کمپنی میں نے فارم کر لی تھی, میں آپ کو ذرا اس کمپنی کے بارے میں ذرا بتاؤں کہ کمپنی میں نے کیا کیا اسکلس جو ہیں وہ یوز کرنی شروع کی. تو جو کمپنی میں نے آپ کو بتاؤں ذرا میں کہ کمپنی آپٹیمائزرز جو ہے وہ, اس میں سروسز کون سی میں نے آفر کی نا. اس میں نے ٹریننگ تو لازمی آفر کی نا, اور اس کے علاوہ آن لائن سرٹیفکیٹ کورسز بھی میں نے شروع کروا دیے. اس میں جو ہے بزنس کمیونیکیشن اسکلس پہ بھی, اور ایک جو سرٹیفکیٹ کورس ہے وہ میں نے سپلائی چین پہ بھی کروایا, اور اس طرح 3-4 میں نے سرٹیفکیٹ کورسز آفر کر دیے. اس کے علاوہ کلائنٹ اورینٹیڈ ان ہاؤس ٹریننگ ورک شاپس بھی آفر کر دیں, اور وہ میں نے بہت ساری کروائیں. اس کے علاوہ آن لائن ورک شاپس بھی وہ بھی کروائیں میں نے لوگوں کو, اور ایڈیٹنگ کانٹینٹ رائٹنگ کی کنسلٹنسیز بھی کیں. CV کور لیٹرز ڈرافٹنگ سروسز بھی میں نے دیں انیشلی لوگوں کو, اور لنکڈ ان پہ کانٹیکٹ کرتے تھے لوگ مجھ سے بہت زیادہ, اور وہ سارا کچھ بھی کیا. سائیکولوجیکل اسیسمنٹ انٹرویوز کے دوران جو ہوتی ہے اس کی آفر کی سروسز کنسلٹنسی کی. تو اس کے علاوہ اپریزل سسٹمز بنانے اور HR مینولز بنانے,
اور جو ہیں جاب ڈسکرپشنز بنانی، جتنے بھی ایچ آر کے کام تھے نا جو میری اپنی اسکلز ڈیولپ ہو گئی تھیں اوور ٹائم ود ایکسپیرئنس، وہ ساری میں نے آپٹیمائزرز میں ڈال کے اور کمپنی بنا دی. اور آپ کو پہلے ہی میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ کتنا سارا کام جو ہے وہ پھر میں نے اس ہیڈ کے انڈر کیا اور کرتی آ رہی ہوں. تو اس سے نا لائف میں بڑا ایک اونف مل گیا، مجھے لگنے لگ گیا کہ ہاں جی آئی کین ڈو سم تھنگ، اور سیلف ایکچولائزیشن بڑی اچھی ہو گئی. دوسرا یہ کہ جو پازیٹیو چیز میرے پاس تھی وہ میں پاس آن کر رہی تھی، وہ بڑی اچھی فیلنگ تھی. میرے لیے ہمیشہ یہ چیز بڑی ریوارڈنگ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کچھ سیکھ رہا ہے نا، تھوڑا سا بھی سیکھ رہا ہے، تو وہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے ہر لحاظ سے. ریلیجس اسپیکٹ میں آپ اسے دیکھ لو، سوشل اسپیکٹ میں دیکھ لو، ایتھیکل میں دیکھ لو، ہر لحاظ سے بڑی اچھی ہوتی ہے. اس پہ بھی کمنٹ ضرور کریں، آپ کے کمنٹس بھی اس پہ جو ہیں بڑے پازیٹیو اور میرے لیے ویلیویبل ہوں گے. بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے جس میں جو بھی آپ کام کر رہے ہو نا، آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا رہے ہو، اور ڈیفینیٹلی جب آپ دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہو نا تو اٹ کمز بیک ٹو یو. یہ نہیں ہوتا کسی بھی سکسیس میں نا، جو آپ دوسروں کے لیے اچھا کر رہے ہو تو the reward always comes back to you. وہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ اٹس ان دا فارم آف praise, appreciation, respect that you gain in society plus monetary as well. تو وہ لازمی طور پہ وہ سارا کچھ ساتھ میں ہوتا ہے. اٹس اے پیکیج، اٹس اے فل پیکیج. آپ اسے الگ الگ نہیں کر سکتے چیزوں کو نا. تو اس لیے اس طرح سے آپٹیمائزرز جو ہے وہ میں نے لانچ کر دی، اور اس طرح سے جو ہے میرا جو ایکیڈیمک ایکسپیرینس سے پھر پریکٹیکل لائف میں آنا اور پھر کمپنی بنانا، وہ ابھی تک تو میں نے آپ کے ساتھ وہ ساری اسٹوری انریول کی ہے. اور بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے خود ریکلیکٹ کرنے میں اور آپ لوگوں کو بتانے میں کہ کیسے کیسے سب کچھ ہوتا گیا. تو اس ساری اسٹوری میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کچھ تھوڑی سی میں آپ کے لیے بھی نچوڑ یہاں پہ پیش کروں نا کہ کیا ہے. ایک تو سب سے پہلے جو میرے ایکسپیرینس سے چیزیں آپ کے سامنے بھی آئی ہوں گی، اندازہ ہوا ہوگا، میں ان کو کیسے سمرائز کرتی ہوں آپ کے لیے. سب سے پہلے تو ویژن ہے. آپ کے ذہن میں کسی بھی چیز کے لیے کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی ڈریم ہونا چاہیے، کچھ آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ کیسا ہے، کوئی خواب ہونا چاہیے. پھر ایگزیکیوشن آف ویژن ہے، جو آپ سوچتے ہو آپ اسے کیسے ایگزیکیوٹ کرتے ہو، وہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد اڈیپٹیبلٹی ہے، حالات کے حساب سے، سرکمسٹانسز کے حساب سے، دنیا کے حساب سے آپ اسے کیسے مینیج کرتے ہو، کیسے چیزوں کو ڈیل کرتے ہو، وہ بڑا ضروری ہے. سوشل انفلوئنس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے زیادہ تر سوشل میڈیا کو یوز کیا، اور اس میں پروفیشنل میڈیا لنکڈن کو یوز کیا، بہت کانٹیکٹس بنائے، اور اس کے بعد میں نے بیسکلی اپنی مارکیٹنگ وغیرہ ساری جو ہے وہ لنکڈن پہ بہت زیادہ انحصار اس کا کیا. اس کے بعد دوسروں کو ڈیولپ کرنا، جیسے ٹریننگز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ ایچ آر مینولز اور باقی جو ساری چیزیں تھیں وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح سے پازیٹیو امپیکٹ ان کا آتا ہے سوسائٹی پہ. لیکن جو ایچ آر ٹریننگس ہیں نا، ان کا امپیکٹ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے، انڈیویجولس پہ ہوتا ہے، وہ آپ دوسروں کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو. تو مجھے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے چیز. ایک ہاں پیسے شاید دوسری چیزوں میں زیادہ مل جاتے ہیں، کنسلٹنسی کرو تو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، لیکن ٹریننگس جو ہیں ان میں جو ہے آپ جو دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک بہت ہی اچھا اسپیکٹ اس کا ہوتا ہے. اور اس طرح آپ کا بزنس ایکیومن بھی گرو کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ. یہ چیلنجز اور وکٹریز ہوتی ہیں لائف ٹائم میں، جو میرے لیے تھیں، جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اور جو سب کے لیے ہوتی ہیں جب وہ کوئی نہ کوئی ڈریم دیکھتے ہیں اور اس کو پھر فالو کرتے ہیں، اپنی ڈیسٹینیشن تک جانے کی سوچتے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس میں انوالوڈ ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے. پرسنل لیڈرشپ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، سیلف اویئرنیس میں آتی ہیں، آپ اپنی اسکلس کو خود کیسے جانچتے ہو، پھر ان کو کیسے یوز کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی اٹس اے گریٹ تھنگ. آپ ضرور یہ ساری چیزیں جو اکٹھی کریں اور انہیں کرنے کی کوشش کریں.
میری طرح کرنے کی کوشش کریں, مجھ سے زیادہ بہتر کریں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ بہت سارے پھر وہی سرکمسٹانسز بہت سارے لوگوں کے بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ لوگ زیادہ کر جاتے ہیں دوسرے لوگوں سے, اور کچھ میں اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ مشکل حالات کے باوجود زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. تو وہ اپنی انرجیز کو آپ کنورج کریں ایک پوائنٹ پہ, اسے انہیں لے کر آگے چلیں, تو ڈیفینیٹلی وکٹری تو ہوتی ہے پھر, اور اس کے ساتھ سکسیس بھی ہوتی ہے. جب آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے, وہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ایکسپیرئنس کی, اور اس ایکسپیرئنس کی وجہ سے پھر وہ, کیونکہ آپٹیمائزرز کا ایک زبردست سا بینر بن گیا تھا, اور اس کے انڈر میں نے اتنے سارے کام بھی کیے. اس کے بعد جو ہے میرے لیے رکنا بڑا مشکل تھا. اس وجہ سے پھر میں نے یہ یوٹیوب کے چینل پہ بھی ابھی کام شروع کیا لیٹسٹ, اس پہ بھی کرتے ہیں بات ابھی. تو اس طرح سے نا میں نے آپ کو اپنا جرنی بتایا. اور اس میں کیا ہونا چاہیے, ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے, منی یا سکسیس؟ میری پرائرٹی سکسیس تھی ہمیشہ, لیکن یہ دیکھیں پیکیج ہوتا ہے, منی اور سکسیس نا اکٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ سکسیزفل فیل کرو, سکسیزفل ہو, اور اس کے ساتھ آپ کی جو آپ کو منی نہ ساتھ میں آئے. وہ ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے, دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, تو کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے. اپنی پرائرٹیز, لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں گی پرائرٹی اپنی اچھی رکھیں. اپنی جیسے میں نے پرائرٹی یہ رکھی کہ میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں, میں آن لائن ٹریننگز میں لوگوں کو ڈیولپ کر رہی ہوں, یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ لوگوں کی کر رہی ہوں. تو وہ فیلنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی پازیٹیو فیلنگ ہوتی ہے, اس سے سیٹسفیکشن بہت ملتی ہے. ہاں, وہ سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ پھر سکسیس آتی ہے, منی آتی ہے, وہ ایک پیکیج ہے, کیونکہ وہ رک نہیں سکتا, وہ انیویٹیبل ہے, اس نے چلنا ہے, تو وہ تو چلتا ہی چلتا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ماؤنٹین بنی ہوئی ہے گراف میں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے when preparation and opportunity collide it causes a seismic upheaval and that's how mountains of money are made. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں, you have to be prepared for doing something and you have to get an opportunity for doing something. وہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں جب, تو پھر سکسیس بھی ہوتی ہے, منی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اٹس اے پیکیج. لیکن آپ کی کوشش کرنا, آپ کو پریپیئرڈ ہونا, آپ کا ہوم ورک کرنا, وہ بہت ضروری ہے, اور وہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ لیکن جو سیٹسفیکشن آپ کی ہوتی ہے کسی بھی کام میں, آپ دیکھیں نا, پبلک ڈیلنگ تو ہر کام میں ہے, آپ پبلک گڈ ہر کام میں کر رہے ہو, چاہے آپ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, ٹیچر ہو, ٹرینر ہو, کچھ بھی ہو, آپ پبلک گڈ کر رہے ہو. آپ اپنی انٹینشن جو ہے وہ پبلک گڈ کی رکھو نا, آپ بہت ایکسیل کرو گے. انٹینشن اچھی رکھو, وہ ایکسیل کرنا, سکسیس اور منی, وہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا ساتھ میں پیکیج میں. لیکن اپنی انٹینشن اچھی رکھو, تو وہ ایک اس کا بہت ہی اچھا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی پہ بھی آئے گا, آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی, آپ یو ول فیل ہیپی, یو ول فیل الیٹڈ اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ یو ڈوئنگ اٹ گڈ. تو ایک یہ پوائنٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا جب میں نے اب پھر اسٹیگننٹ فیل کرنا شروع کر دیا اپنی, کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے میں فیملی لائف میں بہت زیادہ انگراس ہو گئی. آپٹیمائزرز پیچھے چلا گیا, میں فیملی آگے آ گئی, اور فیملی لائف میں بہت زیادہ انگراس ہو گئی. اور انگراس ہونے کے بعد یہ ہے کہ مجھے اسٹیلنس فیل ہونی شروع ہو گئی, اسٹیگنینسی فیل ہونی شروع ہو گئی. مجھے لگنے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی, سوسائٹی کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. تو اوور آل وہ جو فیلنگ میرے اندر ڈیولپ ہوئی نا, اس کی وجہ سے پھر میں نے سوچا, پھر کووڈ-19 آ گیا, اس کی وجہ سے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ایک چینل, یوٹیوب چینل لانچ کروں, اس پہ آن لائن ٹریننگ ورک شاپس شروع کروں, اور اس سے یہ ہے کہ میرا لوگوں سے کانٹیکٹ بھی بنے گا, لوگوں کی ڈیولپمنٹ, پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو میں ہمیشہ ایم کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اچھا میری وجہ سے ہو جائے, وہ بھی ہو جائے گا, اور مجھے ایک ایکٹیویٹی مل جائے گی, پازیٹیو ایکٹیویٹی. اور یقین کریں جس دن سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے, ابھی اتنا زیادہ بزی رہتی ہوں نا اس ایکٹیویٹی میں, اینڈ بیکاز آئی پٹ مائی ہارٹ ان ٹو اٹ, تو آئی ریئلی فیل ہیپی اباؤٹ اٹ. تو بہت اچھا لگتا ہے.
کچھ کرنا. تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سب میرا ساتھ دیں گے. میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور دیکھا کریں. آن لائن ورک شاپس بھی ہیں, آپ اپنی فیملیز میں بھی جو لیڈیز ہیں یا بچیاں ہیں ان کو بھی سبسکرائب کرا سکتے ہیں. جو لوگ فوڈ بزنس میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور دیکھیں ان کے لیے بھی کوکنگ وغیرہ کی چیزیں بھی ہیں. اور آج کل تو سارے بچے پڑھے لکھے ہیں, چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں, بہنیں ہوں یا بھائی ہوں, انہوں نے پڑھنا تو ہے. تو 15+ لوگ جو ہیں وہ HR ٹریننگ ورک شاپس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی پازیٹیو ہوں گی سب کے لیے. تو سبسکرائب کروائیں اپنی فیملیز میں بھی لوگوں کو, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, اور آپ دیکھیں کہ اس کا انشاءاللہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا جیسا کہ میں چاہتی ہوں کہ آئے, اور آئے گا بھی. آپ لوگوں کی سپورٹ میرے ساتھ رہے گی. پلیز لکھیں یہاں لائیو چیٹ میں, کمنٹ کریں ضرور, کمنٹس پہ کمنٹ کریں, لائک کریں, ورک شاپس آن لائن جو ہیں انہیں دیکھیں بھی, کمنٹ بھی کریں. جو کوکنگ وغیرہ ہے اس کو بھی دیکھیں, کمنٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تو پھیلائیں اس چیز کو, مطلب اٹس دیٹ سیڈ آف گڈنس دیٹ آئی وانٹ ٹو اسپریڈ. تو ضرور اس میں آپ لوگوں کی ہیلپ ہوگی تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی زیادہ ملے گا, حوصلہ ملے گا. میں مزید اچھی ورک شاپس آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتی رہوں گی نا. تو یہ سارا کچھ ضرور کریں. یہ میری سٹوری ہے, یہ میں آپ کو اپنی سٹوری سنا رہی ہوں جو اب تک یہاں تک آ گئی ہے, یوٹیوب چینل تک آ گئی ہے. اب سٹوری میری آپ سنتے سنتے یہاں پہنچ گئے ہیں. تو اب اس سب کو ہم سمرائز کرتے ہیں جو ابھی تک ہم نے باتیں کی ہیں. تو اس میں سے لیسنز کیا, جو میرے حساب سے جو لیسنز ٹو ریممبر ہیں نا اس ساری ڈسکشن میں سے, میرے لائف ایکسپیرینس میں سے نکلتے, وہ ایک تو ہے سیلف ریلائنس. اپنے اوپر ریلائی کرو, کسی کی طرف دیکھنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. اپنی اسکلز پہ ریلائی کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا ایسی اسکلز ہیں جن پہ ریلائی کر کے آپ اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو خود پہ ریلائی کریں, سیلف ریلائنس رکھیں ذہن میں. ٹیم ورک کریں لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. آپ یہ نہ کریں کہ ٹوٹلی کسی کے اوپر ریلائی کر دیا, اس سے یہ کام کرا دیا. نہیں, خود ایک چیک بھی رکھیں, اپنی آنکھیں کھلی ضرور رکھیں کہ کام کیسا ہو رہا ہے. ٹیم ورک کریں ضرور لیکن الرٹ رہ کر کریں. پھر یہ کہ فارگیونیس اور جنروسٹی کو اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ آپ کی پبلک ڈیلنگ جب ہوتی ہے نا تو آپ کو بہت موقعوں پہ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے, معاف بھی کرنا پڑتا ہے, اور بہت کھلے دل سے رہنا پڑتا ہے. اور یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے لیے, یہ ضرور رکھیں. بریوٹی اور کلیئرٹی رکھیں اپنے میسیجز میں, اپنی کمیونیکیشن میں. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں دوسرے کو سے, وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے. آپ کا میسیج ٹوٹلی کنوے ہو جانا چاہیے. اگر وہ میسیج ٹوٹلی کنوے نہیں ہوتا نا, چاہے آپ آفس میں کام کر رہے ہیں بیٹھ کے, چاہے آپ کہیں باہر کسی سے پبلک ڈیلنگ کر رہے ہیں, اگر آپ کا میسیج جو ہے وہ پراپرلی نہیں پہنچا دوسرے تک, تو اس سے بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں. کام صحیح طرح سے نہیں ہوتا, آپ کا مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو لوگ مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں, تو وہ بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ضرور اپنی کمیونیکیشن میں لائیں. سیلف کنٹرول اور ڈسپلن رکھیں اپنے اندر, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا امیج کریٹ ہوتا ہے یا بریک ہوتا ہے اس سے. پیشنس, جو میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں, جو ٹیچنگ جاب میں نے کی, اس سے مجھے بہت پیشنس ملی. اس سے میری پرسنالٹی میں بڑا چینج آیا. شاید میں زیادہ اگریسو تھی اب کی نسبت تب تو بہت چینج آیا میری پرسنالٹی میں. کریج اور ول بڑا ضروری ہے. آپ کی ول پاور ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ میری اسکلس ہیں, یو شوڈ بلیو ان دیم, ہاں میں کر سکتا ہوں. اور کریج ہونی چاہیے, ہمت ہونی چاہیے کرنے کی. اگر آپ میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, کریج نہیں ہے, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, اسٹینڈ نہیں لے سکتے, تو پھر آپ کے لیے کچھ کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیز بھی ضروری ہونی چاہیے. اور کائنڈنیس اور کرٹسی ہونی چاہیے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دوسروں سے ڈیل کر رہے ہو, پبلک ڈیلنگ میں ہو, مہربانی سے پیش آؤ. اللہ ہم سے مہربانی سے پیش آتا ہے, ہم اپنے لوگوں سے مہربانی سے پیش آئیں. بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی اچھا سود مند ثابت ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. آپ کے کوئی کویسچنس ہیں پلیز ساتھ ساتھ لائیو چیٹ میں کرتے جائیں تاکہ میں ان کو آنسر کر سکوں.
Make your dreams devour your life so that life won't devour your dreams. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी कोटेशन मुझे लगी और मैंने सोचा आपको फूड फॉर थॉट दे दूँ इस सारी डिस्कशन के बातों के, अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने के एंड पे, कि ज़िंदगी में हम ज़रूरी है हमारे लिए हम ख्वाब देखें और वो ख्वाब हमारी पूरी लाइफ को डिवोर कर जाएं, उनके ऊपर उनको एनवेलप कर लें, हमारी ज़िंदगी को एनवेलप वो ख्वाब कर लें. ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि ज़िंदगी हमारे उन ख्वाबों को खा जाती है. हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे हालात जो होते हैं वो हमें कुछ करने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते. तो वो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ख्वाब देखें भी और हम उन ख्वाबों को मुहीत कर दें अपनी पूरी ज़िंदगी पर, और इतने ज़्यादा उसके बारे में हम वो हों, पुरजोश हों, फुल ऑफ पैशन हों कि हमें कोई चीज़ रोक ना सके. सो ये मेरी दुआ है, मे योर लाइफ बी गाइडेड बाय योर पैशन. और आप देखें इंशाल्लाह, अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि आप सबके साथ ये हो और आप फिर बहुत आगे निकलें, और निकलेंगे जब ऐसा होता है, जब इंसान हिम्मत करता है, हौसला करता है और अपने ख्वाबों को अपनी ज़िंदगी पे मुहीत करके चलता है, तो ऐसा होता है. और जब ऐसा होता है तो आपके लिए सक्सेस होती है, आपकी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, छोटी छोटी हो जाए, जैसे मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की. तो और जैसे मैं अभी भी एज अ पार्ट ऑफ माई सक्सेस स्टोरी इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ. लाइफ थीम्स विद फरिया हबीब में आप लोग साथ चलेंगे मेरे, और ये सक्सेस स्टोरी एक और बनेगी हमारी. कैसे हम इल्म जो है वो लोगों तक पहुँचाएंगे, कैसे हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट को यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुँचा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाएंगे. तो आप लोग मेरा साथ दें, ज़रूर दें. मुझे कमेंट्स में लिखें ज़रूर कितने लोग तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने 1 घंटा मुझे बर्दाश्त किया है, मेरी बातें सुनी हैं, लाइव चैट में भी पढ़ी हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया. और एक फीलिंग इस चीज़ की कि इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, आपको पता चल गया कि मैं जब एक चैनल बनाती हूँ तो वो बिला वजह नहीं है, वो किसी वजह से किसी चीज़ पे बेस करके बना रही हूँ. मेरी स्किल्स एक्सपर्टीज़ हैं जिन पे बेस करके बना रही हूँ, इस नॉलेज को स्प्रेड कर रही हूँ. तो अब आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे सब, और ज़रूर देखेंगे भी, लोगों को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे, और इसे फैलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम मिलकर ये नॉलेज जो मेरे पास है वो सारी दुनिया तक पहुंचा सकें. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता रहे आप लोग सब मेरे साथ हैं. यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते रहें, देखते रहें. तो फिर उसके बाद कोई और लाइव स्ट्रीम सेशन होगा तो इंशाल्लाह उसमें फिर मिलेंगे.